बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दो अहम मौज़ूआत हैं और इन मौज़ूआत के अलावा दो ख़बरें हैं जिन में दिलचस्पी का उनसर है और इबरत का भी है। तो पहले हम ये ख़बरें ज़िक्र करेंगे। ये दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। उनमें एक तो अमेरिका से पीटीआई को एक मरतबा फिर ज़बरदस्त छितरौल हुई है और इस पर पीटीआई के हलकों में जो मातम की फ़ज़ा है वो आपके सामने है। और दूसरा बलूचिस्तान का मसला, इसमें एक अहम तकरीर है जिसका क्लिप मैं आपको सुनवाऊंगा और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि बलूचिस्तान में वो तवज्जो नहीं दी जा रही जिसकी बुनियाद पर वहाँ मसाइल हल हो सकें, दहशत गर्दी कम हो सके और आवाम की शिकायत कम हो सके। ये तकरीर एक ऐसे शख्स की है जिसके प्रो पाकिस्तान और प्रो वफाक होने में कोई शक नहीं है। तो लेकिन इनसे पहले हम थोड़ा ज़िक्र कर लें दो दिलचस्प ख़बरों का जिन पर तबसरा हालात हाज़रा के हवाले से बहुत ज़रूरी है। एक तो खैर दिलचस्प चुटकुला सा था तल्लाल चौधरी का, जब वो कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे तो किसी ने पीटीआई के किसी जियाले ने एक लुकमा दिया, ताना दिया तंजीम साजी का। तंजीम साजी यानी एक फोश इश्तिहारा है जो पीटीआई ने गढ़ा था। तो यानी कि लड़कियां फंसाने के मामले को तंजीम साजी का नाम पीटीआई ने दिया हुआ है। तो तल्लाल चौधरी पर किसी माजी के एक वाक़े के हवाले से जो कि जिसकी नौयत बिल्कुल दूसरी थी, उस पर ये फप्ती कसी तो तल्लाल चौधरी ने फिलबदी जवाब दिया कि तंजीम साजी का गुर मुझे नहीं आता, लेकिन मैं ये सीखना चाहता हूँ, इसके लिए बनी गाला में दाखिला लेना चाहता हूँ, वहाँ इसका कोर्स करूँगा। इस पर पीटीआई वाले शर्मिंदा हुए और हाल में ईमान में खूब कह के लगे। अच्छा, लेकिन ये कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि तंजीम साजी के लिए बनी गाला में दाखिला लेना क्या क्यों ज़रूरी है। तो अर्ज़ ये है कि बनी गाला, अगर आपने ज़ाहिर है बेशुमार लोगों ने जो वाक़यात पढ़े होंगे पोम्पियाई में क्या होता था। इज्तिमाई आरजीज़ का ये शहर था और इसमें वो कुछ होता था जो उससे पहले किसी शहर में नहीं हुआ और उसके बाद भी किसी शहर में इतने बड़े पैमाने पर ये काम नहीं हुआ। तो हो सकता है बाज़ लोगों को पोम्पियाई के बारे में ये चीज़ें ना पता हों, तो वो सर्च कर सकते हैं कि पोम्पियाई में क्या होता था और किस तरह वो जब बस्ती एक आतिशफ़शान के लावे में आकर भस्म हो गई तो किस तरह वो मुजस्समे लोगों के उसी हालत में पड़े के पड़े रह गए और आज तक वो बेशुमार मुजस्समे महफूज हैं मखलूत हालत में। इस तरह की इज्तिमाई बदकारी को ऑर्जीज़ का नाम दिया गया है। तो बनी गाला में ये ऑर्जीज़ रोज़ाना की बुनियादों पर दिन और रात के हिसाब से होती थी। दर्जनों मुर्शिद के दर्जनों साथी और मुर्शिद और मुर्शिदानियाँ दर्जनों के हिसाब से एक ही हाल में पोम्पियाई का स्टेज इनेक्ट करती थी। तो जब ये ज़मान पार्क मुंतकिल हुआ बनी गाला से अपनी गिरफ़्तारी से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, तो वहाँ भी उसने ये सिलसिला जारी रखा और जिस दिन इमरान ख़ान को मुर्शिद को गिरफ़्तार किया गया उससे एक दिन पहले भी एक ऑर्गी हुई थी। तो ये वहाँ की सूरत हाल है जिसका कुछ ही तज़करा रिहाम ख़ान ने अपनी किताब में किया है, कुछ ही तज़करा कुछ दूसरे लोगों ने किया है। और वो कराची का एक मरहूम लीडर नईमुल्लाह ख़ान का नाम था, उसका ये नईमुल्लाह नाम था। वो कराची से इमरान ख़ान को माल सप्लाई किया करता था। और इसके अलावा दूसरे सप्लायर्स में जो नाम आते हैं, वो एक कराची का टीवी अदाकार है जो अब सुना है बड़ा मौलवी हो गया है, और इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी और 3-4 मर्दों के अलावा 2-3 औरतें जिनमें लाहौर की 2 बहनें भी शामिल हैं, बड़ी मशहूर और मरूफ बहनें हैं। उनका नाम आपको आता होगा। वो 9 मई के दिन भी बड़ी मशहूर हुई थी, उनका एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था। तो ये सप्लायर्स में इन 2 बहनों के नाम भी आते हैं। यानी एक अच्छा खासा मिनी पोम्पियाई बनी गाला में था और एक उससे छोटा मिनी पोम्पियाई ज़मान पार्क में था। तो ये तल्लाल चौधरी का जो चुटकुला था ये एक बहुत ही संगीन, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के सियासतदानों में इस तरह का मामला हमने नहीं सुना। हर आदमी ज़ाहिर अखलाकी हवाले से उसका एक रिकॉर्ड होता है माजी का। जितने भी सियासतदान हैं सब, यानी किसी का दामन साफ़ नहीं है दुनिया में ख़ास तौर पर।
لیکن اس حد تک یعنی یہ بدکاری کا کوہ ہمالیہ تھا جو کہ بنی گالہ کی صورت میں اب بے شمار لوگوں کی مذہبی عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور 20 کے بعد جب مرشد کو ہوش آتا تھا تو وہ بیان جاری کرتا تھا کہ ہم پاکستان میں ریاست مدینہ بنائیں گے۔ تو خیر یہ وہ چٹکلا تھا۔ دوسرا، پی ٹی آئی پختونخوا کے ایک بہت بڑے میگا چور نے دوسرے بہت بڑے میگا چور پر کرپشن کا الزام عائد کیا ہے، اور وہ جو انٹر اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے اس کے اندر ثبوت رکھے ہیں بابر سلیم سواتی کو۔ بابر سواتی کیا نام ہے اس کا اسپیکر کا، اور اعظم سواتی خود مہا کرپٹ ہے، اتنا بڑا کرپٹ کہ جس کی نوعیت جو ہے وہ لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے 1 ارب روپے کا چیک جاری کر دیا تھا جو کہ جعلی تھا، اور پتہ نہیں ایک مرتبہ 1 کروڑ کا نوٹ بھی اس نے چلا دیا تھا۔ بہت بڑا فراڈیا، بہت بڑا ٹھگ، بہت بڑا چور، بہت بڑا بے ایمان، اور اخلاقی طور پر اس کا دیوالیہ پن یہ ہے کہ اگر مارکس دیے جائیں تو اس کے نمبر 0 بنتے ہیں۔ اور وہ اسلام آباد میں جس طرح ایک غریب جھگے والے کو اس نے مارا، اس کی گائے چھین لی، اس کا جھگا چھین لیا، گرا دیا، اور ثاقب نثار نے اس بدبخت کو بچا لیا۔ تو اس اعظم سواتی نے بابر سلیم سواتی کے کرپشن کے الزامات پر مبنی دستاویزات اس کمیٹی کو جمع کرا دی ہیں۔ تو ظاہر ہونا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس خبر میں عبرت کا ایک سامان ہے کہ ایک مہا کرپٹ دوسرے مہا کرپٹ پر کرپشن کا الزام لگا رہا ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کے وہاں کی داخلی دھڑے بندی کا بھی شاخسانہ ہے۔ وہاں کو اس وقت 7 دھڑے بن چکے ہیں، پی ٹی آئی پختونخوا میں 7 دھڑے بن چکے ہیں، اور یہ تماشا کسی وقت بھی لگنے والا ہے۔ اور آپسی اختلافات کو ان کے اختلافات اور جھگڑوں کا جو ایشو ہے وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور دنیا دیکھے گی اس کے بعد تماشے کیا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بابر اسپیکر ہے پنجاب کے پی اسمبلی کا، یہ سرے سے پاکستانی ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی اسپیکرشپ میں پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں لسانی منافرت، جس میں پنجابیوں کو گندی اور ننگی اور فحش گالیاں دی گئی، اپنی نگرانی میں اس نے یہ سیشن کرایا، اور خود بھی بکواس بازی میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ انتہائی غلیظ، مکروہ، کرپٹ اور گندا آدمی ہے یہ بابر سلیم۔ تو اس کا بھی کبھی نہ کبھی پورا کچا چٹھا سامنے آئے گا تو لوگ حیران ہوں گے کہ عمران خان نے کس طرح چن چن کر گٹر کی مخلوق کو کے پی صوبے پر مسلط کیا۔ تو یہ تو خیر 2 خبریں تھیں جن پر تبصرہ تھا۔ اب پی ٹی آئی کو بہت بڑی چھترول کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ کی طرف سے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے رائٹر نے ایک خبر جاری کی تھی کہ پاکستان اور افغانستان سمیت کچھ ملکوں پر امریکہ سفری پابندیاں لگانے والا ہے، جس کے بعد ان دونوں ملکوں کے اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے ملکوں کے شہری امریکہ کے سفر کی سہولت سے محروم ہو جائیں گے۔ ان دونوں ملکوں کا کوئی شہری سفر نہیں کر سکے گا۔ اچھا، اس پابندی کے اس ممکنہ فیصلے کا کوئی تعلق عمران خان سے نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح جشن منایا، بغلیں بجائیں، دھمالیں ڈالی، لڈیاں ڈالی، بھنگڑا ڈانس کیا، اور پاکستان کے خلاف اپنے خود سے باطن کا اظہار خوشی کے نعرے لگا لگا کر کیا، تو وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح جشن منایا گیا۔ ابھی پابندیاں لگی نہیں ہیں، لیکن پابندیوں کی شکل جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ وہ شکل کیا ہے؟ میں نے ایک ولاگ میں عرض کیا تھا کہ پاکستان پر پابندیاں لگیں گی، لیکن اس طرح کی نہیں لگیں گی جس طرح کہ یہ پی ٹی آئی کا خیال ہے، بلکہ محدود پابندیاں ہوگی، کچھ ریڈ لسٹ ہوگی، کچھ اس طرح کی بات ہوگی، اور محدود پابندیاں ہوگی، کچھ اس سے ملتی جلتی بات ہوئی ہے۔ وہ تجاویز کا خاکہ اب سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں جن ملکوں پر پابندیاں لگنی ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں تو مکمل پابندی، نہ کوئی ٹورسٹ جا سکے گا، نہ کوئی اسٹوڈنٹ جا سکے گا، اور نہ کوئی اور کسی حوالے سے جا سکے گا۔ ان ملکوں میں افغانستان ہے، ایران ہے، شام ہے، کیوبا ہے، شمالی کوریا ہے۔ ان کے شہریوں پر مکمل پابندی ہے۔ ان کے کسی شہری کو کوئی ویزا کسی بھی شکل میں نہیں دیا جائے گا، یعنی ان کا تو ہو گیا بلیک آؤٹ۔ دوسری صف میں قدر نرمی ہے، اس میں ایریٹریا ہے، ہیٹی ہے، لاؤس ہے، جنوبی سوڈان ہے، اور کچھ اس طرح کے اور ملک بھی شامل ہیں، میانمار ہے۔
ان ملکوں پر جزوی پابندیاں لگے گی، یعنی کہ ریڈ لسٹ ہوگی اور کچھ کیٹیگریز ہوگی کہ ان کیٹیگریز کو ویزا نہیں ملے گا، ان کیٹیگریز کو ملے گا، اور جن کو ملے گا ان کی بھی چھان بین ہوگی۔ چھان بین کے بعد یعنی جو ویزے کا پروسیس ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو سب سے نرم پابندیاں لگیں گی ان کے لیے تیسری کیٹیگری بنائی گئی، یعنی اس میں پاکستان ہے، بیلاروس ہے، ترکمانستان ہے اور اس طرح کے کچھ اور ملک ہیں۔ تو یہ سب سے نرم پابندیوں والا یہ تیسرا زون ہے جس میں پاکستان کو شامل کیا گیا، یعنی امریکہ پی ٹی آئی کی ساری امیدیں مکمل طور پر ختم ہو گئی ہیں کہ وہ پاکستان پر اس طرح کی پابندیاں لگیں گی۔ اب اس پاکستان کے اندر جو پاکستان پر جو پابندیاں لگے گی اس میں ایک مزید رعایت کی گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ ان ملکوں کی حکومتوں سے کہا جائے گا کہ آپ کے ویزا اور امیگریشن اور اس پورے سسٹم میں یہ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو آپ 60 دن کے اندر دور کریں، یعنی 60 دن کی مہلت دی جائے گی، اور اس مہلت کے بعد اگر یہ خرابیاں دور نہ ہوئیں تو جزوی پابندیاں لگے گی، جزوی طور پر معطلی ہوگی، اور اس کا نشانہ زیادہ بنیں گے ٹورسٹ، یعنی جو ٹورسٹ ویزے پر جائیں گے ان کو ویزا نہیں ملے گا اگر یہ 60 دن کے اندر اندر امریکہ کی شکایات یا تجاویز پر عمل نہ کیا گیا تو۔ اب ٹورسٹ پر پابندی لگنے سے انفرادی نقصان ہوگا، پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کو تو زر مبادلہ بچے گا، لیکن جو دوسرے ویزے ہیں مثلا اسٹوڈنٹ ویزا ہو گیا یا تجارتی ویزے ہو گئے، ان ویزوں پر سختی ہوگی، اور وہی مشروط سختی، یعنی اگر 60 دن کے اندر شکایات دور ہو گئی اور یہ نیگوسیشن ہوں گی، مذاکرات ہوں گے، اس میں پاکستان بتائے گا کہ ہم نے بہتری کے لیے یہ کچھ کیا ہے اور یہاں کچھ بہتری ہمارے لیے مشکل ہے، جو بھی ایک صورتحال ہوگی وہ سب کے سامنے آئے گی، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ ایک نرمی ہوگی اور کچھ کو ویزا ملے گا، کچھ کو ویزا نہیں ملے گا، لیکن پاکستان پر مکمل بلانکٹ پابندی کا ایشو قطعی طور پر ختم ہو گیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی امیدوں پر اتنا بڑا چترول ہے کہ ان بغیرتوں کو اب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، لیکن یہ ڈوب مرنے والی مخلوق نہیں ہے۔ تو ویسے مجھے امید ہے کہ 60 دن کی جو مہلت دی جائے گی، ابھی تجاویز ہیں، ابھی ان پر عمل درآمد والا آرڈر جاری نہیں ہوا، جب عمل درآمد والا آرڈر جاری ہو جائے گا تو اس میں پھر پاکستان کو 60 دن کی مہلت ملے گی۔ اگر 60 دنوں میں پاکستان نے امریکہ کی تسلی کر دی تو پھر تو پریشانی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ دور نہ ہو سکی تو پھر پاکستان کو جزوی پابندیاں لگیں گی، اور یہ جزوی پابندیوں کا سب سے بڑا نشانہ بنیں گے جو ٹورزم کے لیے امریکہ جاتے ہیں، باقی کیٹیگریز کے لوگ اتنے متاثر نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی اسکروٹنی کا جو عمل ہے وہ تھوڑا زیادہ سخت ہو جائے گا، لیکن ویزے مل جائیں گے۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے مجموعی طور پر، اور پی ٹی آئی کے لیے سوگ کی فضا ہے۔ اور یہ اب کل حفیظ اللہ نیازی نے ایک بڑا اچھا فقرہ اپنے کالم میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بلوچستان کے سانحے پر پی ٹی آئی نے جس طرح جشن منایا ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے، تو اس نے پی ٹی آئی کی لوٹیا ڈبو دی ہے۔ یہ ان کا تبصرہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لوٹیا ڈبو دی ہے، اور یہ تبصرہ ہم اپنے بلاگ میں کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کس طرح یہ ایک سوسائڈل قدم اٹھایا، جوش میں آ کر، خوشی میں آ کر۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اپنے جذبات اور حقیقی سوچ چھپا کر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایکسٹیسی میں آ جاتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، ایکسائٹمنٹ میں اسے خیال نہیں رہتا کہ اسے کیا بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، تو وہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ اور پی ٹی آئی کی ولاگرز یہاں پاکستان میں اور برطانیہ میں اور امریکہ میں، ان لوگوں نے پھر جس طرح بے ساختہ جشن منایا، بلکہ 3-4 ولاگر تو میں نے ایسے دیکھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے اس کی لائیو کوریج دکھانے شروع کر دی۔ لائیو کوریج تو تھی ہی نہیں، انڈیا جو کچھ نشر کر رہا تھا وہی کلپس لے کر یہ ایک پاکستان کے خلاف اپنا بغض نکال رہے تھے، نفرت ظاہر کر رہے تھے، جوش ظاہر کر رہے تھے۔ بی ایل اے کے دہشت گردوں کو یہ بی ایل اے کے کارکن یا کرمچاری اس طرح کے نام دے کر خطاب کر رہے تھے، بتا رہے تھے دہشت گردوں کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ یہ پہلے دن کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اگلے دن جب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ان سے بڑا بھاری بلنڈر ہو گیا ہے، تو اگلے دن پھر انہوں نے مذمت کا لفظ استعمال کیا،
اور BLA کے لوگوں کے لیے دہشت گردوں کا لفظ استعمال کیا، لیکن ان کی رسی جل گئی لیکن اینٹھن نہ گئی۔ اور اب بھی یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ نہیں جناب، اتنے 70-80 فوجی ہمارے مار دیے انہوں نے، اور اتنے اغوا کر کے لے گئے ہیں، مسنگ کہاں ہیں، اور حقیقت میں مقابلہ تو ہوا ہی نہیں۔ یہ BLA کے دہشت گردوں نے اپنا بڑا پن دکھایا، اپنی فراخ دلی دکھائی، اپنی رواداری دکھائی، انہوں نے خود ہی لوگوں کو رہا کر دیا۔ وہ DGISPR نے ایک ویڈیو جاری کر کے ان کے سارے پروپیگنڈے کو باطل کر دیا، جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی فوجی جوان گھیر کر ان کو مار رہے ہیں اور مسافروں کو رہا کروا رہے ہیں۔ تو باقی جو گنتی کا فرق ہے وہ ہے، لیکن وہ 2-4 دن تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جو بکواس PTI کا میڈیا کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے کہ 70 فوجی شہید ہو گئے، 100 فوجی شہید ہو گئے، 60 فوجی شہید ہو گئے، بکواس ہے۔ کچھ فوجی شہید ہوئے ہیں جن کی تعداد 18، 20، 25 کے درمیان ہے، یعنی 18 کی فگر تو آ گئی ہے حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، ہو سکتا ہے 2-4 اس میں اضافہ ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی جو یہ بکواس یہ کر رہے ہیں، جو خوشی ان کو مل رہی ہے کہ 100 فوجی شہید ہو گئے، اس کی بنیاد باطل ہے۔ ناظرین، یہ جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر ہیں، بہت مشہور ہیں، انہوں نے گوادر تحریک حق دو تحریک بھی چلائی تھی۔ اور جماعت اسلامی ظاہر ایک مذہبی سیاسی نظریاتی جماعت ہے جس کی یہ سوچ ہے کہ قومیتوں کا تصور، قوموں کا تصور غلط ہے۔ حالانکہ میں اس نظریے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اسلام میں خود قرآن پاک میں شعوب و قبائل کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ نسل، قوم، علاقے، رقبے کا ایک جذبہ ہوتا ہے جس کو ہم مثبت عصبیت کہتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں، یہ ہوتی ہے اور اس سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ اسلام ان کو جائز اور ناجائز کی حدود بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہر بندہ، ہر قوم، ہر طبقہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے، اسے کرنی چاہیے، بشرطے کہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو، دوسروں پر زیادتی نہ ہو۔ اور یہ جو تعصب ہوتا ہے نا، یہ جس کو میں مثبت عصبیت کہتا ہوں، یہ ہر آدمی میں موجود ہوتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا یونٹ تو گھر میں ہے۔ ایک گھر کے سارے لوگ ایک پارٹی ہوتے ہیں۔ اگر بیٹے سے زیادتی ہو جائے تو باپ تب بھی بیٹے ہی کا ساتھ دے گا، بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے جبلی عصبیت۔ اس کے بعد دوسرا یونٹ ہوتا ہے گلی محلہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار معاملات پر ایک گلی یا ایک محلے یا ایک کالونی کے لوگ مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہماری کالونی میں، ہمارے بستی میں یہ مسائل ہیں۔ یعنی وہ ان مسائل اور ان مفادات کے لیے وہ ساری کالونی کے لوگ ایک پارٹی بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عصبیت ہے جو کہ جائز اور مثبت عصبیت ہے۔ اس کے علاوہ میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا۔ مثلاً کراچی اور لاہور کے درمیان کرکٹ میچ ہوتا ہے، دونوں پاکستانی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، لیکن کراچی کے لوگ اپنی ٹیم کی جیت کے لیے دعا کریں گے اور لاہور کے شہری اپنی ٹیم کے لیے دعا کریں گے۔ حیدرآباد اور سکھر کی ٹیموں میں مقابلہ ہو، فیصل آباد اور ملتان کی ٹیموں میں مقابلہ ہو، پشاور اور بنوں کی ٹیموں میں مقابلہ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے شہری عصبیت، جو کہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے ملک میں فرض کیجئے کسی ایک شہر میں، برطانیہ یا امریکہ کے کسی ایک شہر میں 5000 پاکستانی آباد ہیں، تو وہ اپنا تشخص پاکستانی ہونے کا کریں گے، مسلمان ہونے کا تشخص بھی کریں گے اگر وہاں دوسرے ملکوں کے مسلمان بھی ہیں، لیکن مسلمان ہونے سے بڑھ کر ان کا جو شناخت ہوگی وہ پاکستانی ہونے کی ہوگی۔ پھر پاکستانیوں میں ان 5000 میں فرض کیجئے کچھ سندھی ہیں، کچھ پنجابی ہیں، کچھ مہاجر ہیں، کچھ پٹھان بلوچ ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ پاکستانی ہونے کے باوجود جو مہاجر ہیں وہ مہاجروں کی کمپنی میں کمفرٹ محسوس کریں گے، جو پنجابی ہیں وہ پنجابیوں کی کمپنی کو ترجیح دیں گے، اور یہ بالکل فطری ہے جس میں دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حدود ہیں۔ تو اس طرح جماعت اسلامی کا جو یہ تصور ہے کہ قومیتوں کی نفی کر دی جائے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی فی الواقع عصبیتیوں سے بالا تر ہے، اور یہ پاکستان کی میرے خیال میں اکیلی جماعت ہے جس میں عصبیت کا دخل نہیں ہے، ورنہ JUI میں بھی پشتون عصبیت شامل ہے، چاہے وہ جائز حدود میں ہے۔
پیپلز پارٹی میں سندھی عنصر بہت زیادہ ہے، مسلم لیگ نون پنجاب تک محدود ہے، ANP پٹھانوں کی جماعت ہے، جو قوم پرست پارٹیاں ان کا تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہیں جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر، انہوں نے صوبائی اسمبلی میں ایک تقریر کی ہے۔ یہ تقریر ایسی ہے کہ اس پر کوئی زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ آپ یہ سنیے اور اس کو غور سے سنیے۔ یہ ایک بلوچستان کے پاکستانی کی فریاد ہے۔ حجام سندھ کا رہنے والا پنجگور میں مارا ہو، وہ اس بنیاد پہ واجب القتل نہیں ہے کہ پنجاب کا رہنے والا ہے۔ ہمارے پنجاب میں پورے بچے پڑھتے ہیں، وہاں کے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہوا اس لیے آج اس پہ کسی کو واجب القتل قرار دے، اس کو مار دے، بس سے اتار دے یا اس کو یرغمال بنا دے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ظلم ہے، میں مانتا ہوں کہ ریاست کی جبر ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ریاست نے بہت ظلم کیا ہے، یہ ہم مان لیتے ہیں، ریاست نے ہمارے بچے لاپتہ کیے، ہم یہ مان لیتے ہیں، ہمارے خواتین بے عزت کی، ہم مان لیتے ہیں، مجھ جیسے کی ماں محفوظ نہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن قصوروار پنجاب کا پنجابی نہیں ہے، سندھ کا مزدور نہیں ہے، کوئی دیہڑی دینے والا مزدور نہیں ہے، کوئی بلاک بنانے والا نہیں ہے۔ اور اس میں میں کہتا ہوں کہ ریاست مجرم ہے، ریاست نے بہت جبر کیا بلوچستان میں، لیکن سب کے باوجود ہمیں انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور انصاف کے دائرے میں ہمیں اپنی حکمت عملی بنانا چاہیے۔ قوموں کے ساتھ لڑائی، بلوچ کی پنجابی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری تو لڑائی اس ذہنیت کے ساتھ ہے جو مجھے کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے، اس میں بلوچ بھی شامل ہے، اس میں پنجابی بھی شامل ہے، اس میں سندھی بھی شامل ہے، اس میں تمام طبقات شامل ہے جو مجھے کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے، اس میں میرا بلوچ بھی شامل ہے جو مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ میری زمینوں پہ، گوادر کی زمینوں پہ تو کسی پنجابی نے تو قبضہ نہیں کیا، کسی باہر والے نے تو قبضہ نہیں کیا، اس لیے جو مذہب کے نام پہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم آخری جو بات میں کر رہا ہوں، ساتھی کہتے ہیں ہم فریق بننے کے لیے تیار ہیں، بالکل فریق بنیں گے، لیکن پہلے تو مجھے بتائیں بلوچستان کے فیصلے میں شامل ہوں، بلوچستان کے فیصلے میں کرتا ہوں، بلوچستان کا فیصلہ یہ ایوان کرتا ہے؟ جب فیصلے میں نہیں کرتا، جب فیصلے میں انوالو نہیں ہوں، میں گوادر میں سیکورٹی اداروں سے ملا، بات کی کہ گوادر کی گلیاں کون جانتا ہے میرے علاوہ؟ مجھے کبھی آپ نے پوچھا کہ گوادر میں امن کیسے قائم ہوگا؟ کبھی آپ نے مجھے بٹھایا کہ گوادر میں امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ کبھی آپ نے بتایا کہ گوادر پورٹ کیسے چلے گا؟ کبھی مجھ سے پوچھا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ چلے گا؟ گوادر کی گلیاں، گوادر کے دیہات، گوادر کے پہاڑ کون؟ اس میں ان ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو میں بھی اپنے ولاگز میں کرتا رہتا ہوں کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک مکمل طور پر مٹا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی بلوچوں کے حقوق بحال ہونے چاہیے۔ بلوچوں کے پاس اس وقت حقوق نہیں ہیں، ان کے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، بلوچستان کے وسائل میں انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ بیوروکریسی کر رہی ہے، وہ بلوچستان کے سردار کر رہے ہیں، وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے یا ایجنسیاں کر رہی ہیں۔ جو بھی ان کے ساتھ زیادتیوں کا مرتکب ہے اسے روکا جانا چاہیے اور یہ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے۔ بلوچستان کا مسئلہ بالکل پرامن تھا، لیکن پرویز مشرف نے جہاں آگ لگائی اور پھر جب پرویز مشرف کے بعد زرداری کی حکومت قائم ہوئی تو زرداری نے ایک آغاز حقوق بلوچستان پیکج شروع کیا۔ یہ گرامر کے لحاظ سے غلط فکرہ تھا، ویسے نام آغاز حقوق کچھ نہیں ہوتا، حقوق بلوچستان پیکج ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر جب وہ حقوق بلوچستان پیکج پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو جنرل کیانی اس کی دم میں آگ لگ گئی اور اس نے زرداری کو ناکام کر کے رکھ دیا۔ زرداری کے اوپر وہ چھوڑ دیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کتا جس کا نام تھا افتخار چودھری، اس کو چھوڑ دیا اور اس نے زرداری کی حکومت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے عدم استحکام پیدا ہوا۔ تو پھر نواز شریف کی حکومت آئی تو ان کو تھوڑا فری ہینڈ ملا اور انہوں نے بلوچستان میں امن قائم کر کے دکھایا اور پہلی مرتبہ وہاں کے علیحدگی پسندوں نے خاموشی اختیار کی۔ انہیں ایک امید پیدا ہو گئی کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن اس پر پھر آگ لگی راحیل شریف کو اور اس کے ساتھ ظہیر الاسلام کو، اور پھر اس کے بعد بجو باجوہ آ گیا اور وہ یہ آ گیا، وہ خنزیر چکوال کا خنزیر جو تھا وہ آ گیا۔ انہوں نے پھر بلوچستان کو نئے سے مظالم کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہاں اکثریتی آبادی پاکستان سے ایلینیٹ ہوتی چلی گئی۔ تو یہ میرا خلاصہ ہے، لیکن آپ اس تقریر کو سنیے اور دیکھیے کہ کیا بلوچستان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ انصاف نہیں ہو رہا۔ دہشت گردی کو کچلنے کے ساتھ ساتھ وہاں عوام کو انصاف فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین اس پر پروگرام ختم کرتا ہوں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔
तब तक के लिए खुदा हाफिज़।